बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत सदहा शुक्र है कि आज हमारे यहाँ एक मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना आफ्ताब अहमद साहब। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी शान शान अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हम इनका यहाँ आमद पर दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और चंद बातें इनसे पूछते हैं और चंद सवालात हैं उनके जवाबात भी इनसे लेते हैं। सबसे पहले तो हम सवाल ये करेंगे कि आप अपना तारुफ़ करवाएं और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है और फ़िल वक्त आपकी क्या मसरूफ़ियात है, अपने बारे में थोड़ा सा हमें आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मौलाना रियासत तौहीदी साहब के मदरसा जामिया अरबिया गुलशन रसूल में आया और मदरसे का विज़िट किया। बहुत बेहतरीन माहौल यहाँ पे मुयस्सर है तलबा के लिए और इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला इनके इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। मौलाना रियासत तौहीदी साहब ने जो सवाल किया इब्तदाई तालीम के हवाले से, तो इब्तदाई तालीम मैंने यानी क़ुरान करीम की तालीम जो हासिल की ये इस्लामाबाद जामिया क़ासिमिया से शुरू की थी और सैयद अहमद शहीद चेक शहज़ाद में एक दीनी इदारा है, वहाँ पे इस क़ुरान करीम की मेरी तकमील हुई। और उसके बाद दर्जा कुतुब टेक्सला में एक दीनी इदारा है, वहाँ पे हासिल की। और उसके बाद दौरा हदीस बनरी टाउन कराची से किया और उसके बाद तखस्सुस जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान कराची मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब का इदारा है उसमें से किया। और उसके बाद जो अपनी मसरूफ़ियात हैं इमामत के हवाले से वो सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और इसके बाद जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इस दौर के अंदर जो शादी ब्याहों में जो रस्म रवाज की एक भरमार है, इनको ख़त्म करने के लिए एक तहरीक इस वक्त उरूज पे है, चल पड़ी है और उस तहरीक का नाम है आसान निकाह मुहिम। इसके बारे में आप क्या तासुरात देना चाहते हैं? देखें, जो आसान निकाह मुहिम की तहरीक मौलाना रियासत तौहीदी साहब चला रहे हैं और इस तहरीक के ये अमीर भी हैं। इस तहरीक की ज़रूरत इस माशरे के अंदर इंतहाई ज़्यादा है। इस वजह से ज़्यादा है कि हमारे माशरे के अंदर जो रस्म व रवाजात हैं ये इंतहाई शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम बिल्कुल एक तरफ़ा करके उनको छोड़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए दुनियावी और उखरवी दोनों लिहाज से नुकसानदेह है। रस्म व रवाजात का ख़ात्मा इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है और इस तहरीक का इसमें बहुत बड़ा किरदार भी है और किरदार हज़रात अदा कर रहे हैं। रस्म व रवाजात चूँकि ये बिल्कुल सुन्नत के यानी ये सुन्नत के मुखालिफ एक चीज़ आई हुई है, जिसको ख़त्म करना ये हर फ़र्द की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी बनती है, ख़ासकर उलमा तबके की। देखिए, एक तरफ पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मिसाल के तौर पे, कि आपने अपनी बच्चियों को जहेज़ नहीं देना। ये पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अगर हम अपनी बच्ची को जहेज़ की यानी ये एक आप इसे लानत कहें या जो भी कहें, अगर ये जहेज़ जैसी रस्म हम अदा करते हैं, अपनी बच्चियों को देते हैं, एक तरफ हमने रस्म को अदा किया और सुन्नत को छोड़ा, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। और गुनाह होने के साथ साथ कितना बड़ा जुल्म है एक बाप के साथ कि वो अपनी बच्ची भी घर से दे रहा है और ऊपर से लाखों रुपए का जहेज़ भी दे रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और उस बाप के ऊपर फिर वो कर्जा ले रहा है, कभी कहीं से मांग रहा है, कभी कहीं से मांग के इतना बड़ा कर्जा अपने ऊपर एक यानी पूरी अपनी ज़िंदगी कर्ज़ों के नीचे डुबो रहा है और इसका इतना बड़ा नुकसान है। फिर पूरा घर ही इससे मुतासर हो रहा है, पूरा मुआशरा मुतासर हो रहा है इस रस्म की वजह से। तो इसलिए हमें सुन्नत को फॉलो करना चाहिए बजाय इसके कि हम रस्म और रवाजात को फॉलो करें। तो आसान निकाह मुहिम का बाजू बने, इसका साथ देना चाहिए हमें। और जहाँ कहीं भी ऐसी महफ़िलें हो या ऐसे प्रोग्रामात हों, ख़ासकर आसान निकाह मुहिम के वाले से हमें वहाँ शिरकत करनी चाहिए
اور ان کا ہر حوالے سے ساتھ ہمیں دینا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ مولانا، آپ کے 2 بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ ایک بھائی کی جو شادی ہوئی ہے وہ مکمل آسان نکاح مہم کے اصولوں کے تحت مکمل سنت کے مطابق شادی ہوئی ہے، اور دوسرے بھائی کی کچھ مجبوریوں کے تحت رواجات بھی کرنے پڑے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے اور جو رواجوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان میں آپ فرق کیا محسوس کرتے ہیں، اور سنت کی کیا آپ کوئی برکات محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے گزشتہ دنوں میں 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، اور ایک بھائی کی جو شادی ہوئی ہے وہ بالکل یعنی رسم و رواجات کے تحت ہوئی ہے، اور وہ اس میں ذاتی طور پہ میرا کوئی ہاتھ اس طرح کا نہیں تھا۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا جیسے ہوا ہو گیا، اور اس کا نقصان ہمیں کافی زیادہ ہوا، یعنی اس کی وجہ سے اخراجات بھی آئے، ہم کے اوپر قرضے بھی زیادہ آئے۔ اور دوسرا جو ہمارا نکاح ہوا وہ بالکل سنت کے عین مطابق ہوا، اور تمام اس کے اندر سنت طریقوں کا خیال کیا گیا، اور آسان نکاح مہم کے تحت ہوا۔ اب اس کے اندر سب سے بنیادی آپ کو میں بات بتاؤں کہ یعنی بالکل مکمل طور پہ جو ہمارا خرچہ اس شادی کے اندر ہوا وہ بہت زیادہ، اگر ہم اسٹیمیٹ لائیں ضروریات زندگی کی چیزیں خریدی جو ہم نے بچے کے حوالے سے جو ضروریات زندگی ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، صرف ہمارے تقریباً 2 لاکھ سے اوپر خرچہ نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی اس گئے گزرے دور کے اندر لاکھ روپیہ یعنی ایک جیب میں انسان ڈالے تو دوسرے وقت اس جیب میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو صرف 2 لاکھ روپے میں ہمارا یہ مکمل شادی کا عمل طے پایا۔ تو اس لیے، اور اس کی برکات انتہائی زیادہ ہم نے دیکھی، اور شادی کے دوران بھی دیکھی اور بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ شادی کے دوران جو ہم نے سب سے بڑی اس کی برکت دیکھی، آپ کو میں بتاؤں، ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا تقریباً 150 بندے کی ہم نے کھانا تیار کیا، اور اس میں ہمارے جو بندے یکدم سے آگے وہ تقریباً 280 کے قریب ہمارے بندے آئے۔ تو خدا گواہ ہے کہ یہ ہماری جو 150 افراد کا کھانا تیار کیا تھا ہم نے، یہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی اس کھانے کے اندر، اس صرف آسان نکاح مہم یعنی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی وجہ سے اتنی برکت اس میں ڈالی کہ وہ 150 افراد کا کھانا 280 بندوں کو پورا ہوا، اور ہر ایک نے اچھے طریقے سے کھایا۔ یہ ایک برکت آپ کو بتا رہا ہوں، وقت نہیں کہ اب ساری برکات بتائی جائیں، اس لیے سنت کے مطابق جو کام بھی کیا جائے گا، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر ضرور برکات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت برکات دیکھی گئی ہیں اس نکاح کے اندر۔ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو جہیز کی بات آپ نے کی ہے، یہ ایک بہت بڑی لعنت اور ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ اس جہیز کو ادا کرنے کے لیے لڑکی کا والد زمین کے نیچے سے لے کے آئے یا آسمان کے اوپر سے لے کے آئے، اس کو لانا ہی پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی کہانیاں ہیں۔ پھر کسی انٹرویو میں یہ بات آپ سے کروں گا، لیکن سر دست آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو یہ ہندوؤں کا رواج ہے، ہندوؤں کی رسم ہے جہیز کی، دوسری طرف ہمارا قرآنی رحمانی قانون ہے وراثت کا، آپ ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارا اسلامی قانون وراثت ہے یہ کس طرح کا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور جہیز کا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، جو رسم ہے، یہ کس طرح کی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ جہیز کا جہاں تک تعلق ہے یہ بالکل سنت کے مخالف ہے، اور اس کے بہت غلط اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر 30 سال کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، اور اس کی یعنی شادی میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے۔ وجہ ایک ہی رکاوٹ زیادہ تر جو سامنے آتی ہے وہ جہیز کی رکاوٹ آ رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات میں ان مرد حضرات سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے کہ اگر کوئی عورت اپنا جہیز ساتھ لے کے آئے تو جہیز کا سارا سامان جب وہ ساتھ لائے گی تو اس مرد کے اندر بھی کچھ غیرت ہونی چاہیے۔ اب جس بیڈ پہ وہ سو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ تمام اس عورت کی ہیں، اور بالخصوص پہلے دن آپ جو بیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس عورت کا ہے۔ کیا اس مرد کے اندر اتنی غیرت نہیں کہ بھائی پہلے دن کم از کم تو ایسی چیز استعمال کر، یا وہ بیڈ ہو، چارپائی ہو، جو بھی ہو،
کم از کم وہ تو آپ کا ذاتی ہونا چاہیے. وہ بھی ایک عورت کے بیڈ پہ آپ رات گزار رہے ہیں, یہ بھی کوئی عقل مندی والا کام نہیں, اور یہ بغیرتی اس کو کہا جائے تو بیجا ہوگا. اگر اس کو بغیرتی کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مرد کو وراثت اور جہیز میں یہی بڑا فرق ہے کہ وراثت یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اپنی خواتین اپنی بچیوں کو وراثت دینی ہے, اور جہیز یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اور اس سے بڑا فرق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خالق کائنات کا حکم ہے اور ایک طرف غیر مسلموں کا حکم ہے, اور ہم خالق کائنات کا حکم چھوڑ کر غیر مسلموں کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی ہمارے لیے ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان رسم و رواجات سے ہماری امت مسلمہ کو پاک فرمائے. جی بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ جہیز بہرحال پورا کرنا پڑتا ہے, جہاں سے بھی ہو, امیر ہو غریب ہو, ہے تو تب بھی, نہیں ہے تو تب بھی پورا کرنا پڑتا ہے. اور وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت جملہ یہ ہے کہ مما قل منہ او کثر, تھوڑا ہو یا زیادہ, جو میسر ہے اس میں سے دو, جو نہیں ہے تو قرآن پاک کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. تو یہ مولانا آفتاب صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. مولانا آپ کو یہ 2 کتابیں ساننے کا مہم کی طرف سے گفٹ کی جاتی ہیں. آپ یہ کتابیں ہیں, یہ کتابیں ایک کو علم میراث کے اوپر ہے, اور اس میں وراثت کا بہت خوبصورت تصور, بہت ہی مختصر اور جامع تصور پیش کیا گیا ہے. اور دوسری کتاب جو ہے یہ ہمارے شادی بیاہوں کے اندر ایک ناسور قسم کی رسم ہے جس کو نیندرا یا نیوتا یا پاجی یا سلامی کہا جاتا ہے, جو ولیمے کے موقع پر ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور وہ کاپی کاغذ لے کر پیسے دیتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سودی قسم کا لین دین ہے, سودی لین دین ہے. تو ان 2 کتابیں حضرت آپ ہماری طرف سے قبول فرمائیں, اور ہمارے لیے خصوصی طور پہ دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے, اور ہمارے اس مشن کو پورے عالم اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ خیرہ مولانا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن کے اندر کامیاب فرمائیں, دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیں, اور ہم سب کو آپ کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.